Assalamu alaikum students, this is Dr. Asir Ajmal here with Forensic Psychology lecture number 5. Now, in the previous lecture, you might recall, we'd looked at different aspects of police psychology. From a discussion of police selection and training, we moved on to the psychologist's work in the life of police. What do we mean by this? We explained to you how psychologists can help improve police performance, how psychologists can help solve the problems of working police officers. So we moved on from the selection process, from the training process, on to actual work with the police. تو اس میں ہم نے جو ہے پولیس سٹریس کو بھی دیکھا ایک نظر. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس جو ہے وہ برن آؤٹ ہو جاتی ہے. پولیس برن آؤٹ سے کیا مراد ہے کہ بہت زیادہ ایک شخص کو کرائم سے کام کرنا پڑے, کرائم کے ساتھ بلڈ دیکھنا پڑے, بہت سارا لوگوں کی پین اور سفرنگ برداشت کرنی پڑے. So that is something that has a straining effect. جسے کہتے ہیں an emotional impact on the life and work of the police officer. And because of that, the person suffers from either burnout or emotional, serious emotional disorders can develop. One can have anxiety, one can have depression. We also looked at the profiles of police officers who give in to that and sometimes use excessive force. تو ایکسیسو فورس کے حوالے سے بھی ہم نے ڈفرنٹ ٹائپس آف پرسنالٹیز دیکھی, جن میں مثلاً ایک طرف وہ لوگ ہیں جن میں ایمپتھی کم ہوتی ہے and they act on impulse. Then there are those who are going through personal problems. There are those people who have been shown to be irresponsible. And we also mentioned something called the PSTR, or the post-shooting traumatic response. So, given these things, today I'm going to try and explain post-shooting traumatic response to you along with other police-related issues that a psychologist, a forensic psychologist can be involved with. And the important thing to stress there is that the psychologist's involvement in this kind of police work is both supportive and critical. اب یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اکثر جو اس قسم کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سائیکالوجسٹ پولیس کے اپنے امپلائیز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے اسی پولیس فورس میں ان کے دوست بھی ہیں, ان کے کولیگز بھی ہیں, but their job is of a different nature. They have the skills, the capacities, and the duty to evaluate their colleagues, یعنی other police officers and police workers, and support. تو یہ ایک ٹینشن ہے جو کہ اس کام میں رہتی ہے, کانسٹنٹلی رہتی ہے. دیکھیں کہ آپ کا ایک کالیگ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جناب اس کالیگ نے مجھے ایویلویٹ کرنا ہے, اس کالیگ نے جو ہے مجھے بتانا ہے, میرے سپیریئرز کو بتانا ہے کہ جی میں اس کام کے لیے فٹ ہوں یا نہیں ہوں, یا مجھے اس میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی. تو بعض اوقات ایک بڑی ٹینس سچویشن بن جاتی ہے جس میں پولیس سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو, اپنے دوستوں کو ایویلویٹ کرنے کی پوزیشن میں. بٹ دا سیکنڈ اور دا مور پازیٹیو ایسپیکٹ آف دس از, جس میں ٹینشن کم ہوتی ہے, کہ دے آلسو ہیو دا رول آف سپورٹنگ دوز پولیس آفیسر. مثلاً ایک طرف انہوں نے ایویلویٹ کیا اور کہا جی کہ ان کو اینگزائٹی, دوسری طرف اس اینگزائٹی کا علاج بھی وہی پولیس آفیسر کرے گا. سو پولیس سائیکالوجسٹ جو ہے, ٹھیک ہے نا. سو دیٹ از این انٹرسٹنگ ریلیشن شپ. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کسی کو چھٹی چاہیے, لیٹس سے فار اے منتھ بیکاز دے فیل ڈپریسڈ, تو اس چیز کا سرٹیفکیٹ بھی انہیں سائیکالوجسٹ ہی دے گا. تو سائیکالوجسٹ ہیز دی ویری ڈیفیکلٹ رول ان دیٹ سینس. تو اس میں کافی جو ہے وہ ٹینشنز ہوتی ہیں. مثلاً اگر سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ نہیں جی اس شخص کو پرابلم تو کوئی نہیں ہے, یہ ویسے ہی پریٹینڈ کر رہا, تو that can cause problems between the psychologist and their fellow police officers.
But that is a difficult relationship, and the psychologist's primary duty is to his or her institution, which is the police force. So, ye cheez I just wanted to point out here that the psychologist's role in the life of police, in the life of police work, is a difficult one. Okay, isko underestimate nahi karna chahiye. It's not all fun and games. So, Bhara, let's come back to post shooting traumatic response اور یا PSTR. اب اگر آپ نے نارمل سائیکالوجی پڑھی ہے یا سائیکالوجی سے آپ کو کوئی تعلق رہا ہے, which I am assuming that you have, you would think it is similar to PTSD یا post traumatic stress disorder, and it is very similar. post shooting traumatic response ہوتی کیا ہے, پہلے ہم یہ بات کر لیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے. post shooting traumatic response or PSTR is a collection of emotions and psychological response patterns that may occur after a police officer shoots a person in the line of duty. اچھا, اب جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ PSTR کب ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے, جب ایک انسان کو مختلف قسم کی ایموشنز اور سائیکولوجیکل رسپانس پیٹرنز ہوں, کس چیز کے بعد, جب وہ کسی کو شوٹ کر دے ان دا لائن آف ڈیوٹی. اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, یہاں اسے ایکسیسو فورس سے ہمیں اس کو ڈسٹنگوش کرنا پڑے گا. میں آپ کو سچویشن بتاتا ہوں. پولیس کو ایک فون کال آتی ہے کہ جناب ہمارے ہمسائے گھر میں ڈاکو آ گئے, تو پلیز کچھ کیجیے. ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے گاڑی میں, انہوں نے گنز پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں, اور وہ گیٹ پھلانگ کے اندر گھسے ہیں, اور اندر سے چیخوں کی اور شور کی آواز آئی ہے. آپ نے پولیس کو فون کیا ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ ساتھ والے گھر میں ڈاکو. اب پولیس جو ہے وہ موقع پہ پہنچتی ہے, گیٹ کھول کے پولیس والے گھر میں اندر داخل ہوتے ہیں. سامنے سے ایک ڈاکو جو ہے وہ فائر کرتا, پولیس آفیسر کو گولی نہیں لگتی, ٹھیک ہے, لیکن اب خطرہ ہے کہ وہ شاید پھر گولی چلائیں, تو پولیس آفیسر شوٹس, رائٹ. اب یہ شوٹنگ جو ہے بہت جسٹیفائڈ ہے, کیوں, ٹھیک ہے نا. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ایسی سچویشن میں اگر ایک پولیس آفیسر ایک ڈاکو پہ گولی چلا رہا ہے تو از جسٹیفائڈ, اس کا پورا حق ہے اپنا دفاع کرنے کا, اس گھر میں رہنے والوں کا دفاع کرنے کا, اور یہ اس کا فرض ہے. اس وقت صرف اس کا حق نہیں ہے, اس کا رائٹ نہیں ہے, اس کا فرض ہے کہ وہ جواب میں گولی چلائے. اب پولیس آفیسر نے جواب میں گولی چلائی, وہ گولی جو ہے وہ ڈاکو کو لگی اور وہ مر گیا. ٹھیک ہے. اب اس کا بھی عام طور پہ پولیس آفیسرز پہ ایک سیریس ریئیکشن ہوتا ہے, سب پہ نہیں ہوتا لیکن اکثر پہ ہوتا ہے, اینڈ دس از کالڈ پوسٹ شوٹنگ ٹرومیٹک رسپانس. اور اس میں کیا چیزیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ایک سمٹم جو پیدا ہوتا ہے وہ ہے پرسپچوئل ڈسٹورشنز آف ٹائم, سائٹ اینڈ ساؤنڈ. یعنی ٹائم جو ہے اس کی سینس ڈسٹورٹ ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. بعض اوقات پولیس آفیسر سے پوچھا گیا جب بعد میں کہ جناب کیا ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں جی میں 1 گھنٹہ اس گھر میں کھڑا رہا اور پھر اس کے بعد ڈاکو نے مجھ پہ گولی. تو بعض اوقات عجیب و غریب قسم کی ٹائم ڈسٹورشنز ہو جاتی. پھر سائٹ ڈسٹورشنز بھی ہو جاتی ہیں کہ انہیں جو دیکھا ہوتا ہے وہ کچھ اور یاد ہوتا ہے, اور پھر آوازیں جو ہیں ان کے کانوں میں اس کی میموری بھی ڈسٹورٹ ہو چکی ہوتی ہے. اور بعض اوقات یہ پرسسٹ کرتی ہے, صرف یہی نہیں کہ اس انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ انہیں ٹائم, سائٹ اور ساؤنڈ کی ڈسٹورشنز ہوتی ہیں, بلکہ دیز بیکم اے پیٹرن. پھر سینس آف ڈینجر. سینس آف ڈینجر تو پولیس کے کام میں ہوتی ہی ہے, آپ کو ہر وقت خطرے کا احساس رہتا ہے. لیکن جو شخص ایک شوٹنگ کر چکا ہو, اور خاص طور پہ اگر وہ ڈاکو یا وہ چور یا وہ جو بھی مجرم تھا اسے وہ مر گیا ہو اس شوٹنگ کے نتیجے میں, تو یہ ریئیکشن بہت سیویئر ہوتا. تو ایک خطرے کا احساس مسلسل رہنا کہ ابھی کچھ ہو نہ جائے, ابھی کچھ ہو نہ جائے, یہ ایسے آفیسرز کو ہوتا. پھر اینگر, بات بات پہ بلا وجہ غصہ آ جانا, اور پھر اس غصے کا بڑا ڈسپروپورشنٹ رسپانس آنا
ایسا رسپانس آنا کہ جس میں جو ہے مثلاً کسی نے کوئی بات کہہ دی تو آپ کو غصہ آنا تو شاید جائز ہے، لیکن آپ نے اٹھا کے کوئی چیز جو ہے کسی کے سر پہ دے ماری، تو اس قسم کا غصہ جو ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے۔ دین سلیپ ڈیفیکلٹیز، ایک تو یہ کہ نیند نہ آنا، پھر نیند نہ آنا تو برے برے اور ڈرانے خواب آنا، بار بار جاگنا، تو ایک مسلسل اضطراب کی حالت جو کہ رات کو بستر پہ ایسے سچویشن میں ہوتی ہے اور وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پاتے۔ پھر آئسولیشن اینڈ withdrawal، اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھی پولیس آفیسروں سے وہ کٹ جاتے ہیں اور علیحدہ وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اینڈ as it happens in the PTSD, post traumatic stress disorder, so does it happen in PSTR, post shooting traumatic response، کہ فلیش بیکس آتے ہیں اس واقعے کے، گولی چلنے کے، اس حادثے کے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں سائیکالوجسٹ، ایک کلینکل سائیکالوجسٹ جو کہ فورینزک کام کر رہا ہے پولیس میں، وہ ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اس مدد کا طریقہ، چونکہ کلینکل سائیکالوجی کی ٹریننگ ہی جو ہے وہ اس قسم کے کیسز کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس میں انگزائٹی ہو، ڈپریشن ہو، PTSD ہو، فلیش بیکس ہوں، سلیپ ڈیفیکلٹیز ہوں، اینگر مینجمنٹ ہو، پرسیپچول ڈسٹارشن ہو، یہ تو کلینکل سائیکالوجسٹ کی اسپیشلائزیشن ہے، تو ان چیزوں کو ختم کرنا اور ان چیزوں کو ہیلپ کرنا۔ تو دیٹ از ون تھنگ that I think is very important here، کہ psychologist has a role to play in PSTR۔ اچھا، PSTR سے ریلیٹڈ ایک اور ایشو ہے اور وہ ہے فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن۔ اب فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن کا کیا مطلب؟ فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سائیکالوجسٹ یہ اسیس کرتے ہیں کہ جناب یہ بندہ پولیس کام کے لیے فٹ ہے یا نہیں ہے، اور دو قسمیں اس طرح کی ہیں کہ ایک تو یہ کہ موجودہ حالات میں یہ شخص فٹ ہے یا نہیں ہے، یا کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ اپنے کام کو، اپنی نوکری کو جاری رکھ سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو مختلف چیزیں، ایک تو یہ کہ جی میرے خیال میں اس مہینے، اس 1-1.5 مہینے یہ شخص جو ہے اس کام کو نہیں کر سکتا، پولیس کے کام کو، تو ہم اسے مزید سپورٹ دیں گے، اس کو ٹریٹمنٹ دیں گے، تھراپی دیں گے، اس کے بعد یہ واپس آ جائے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ جناب اب یہ شخص اس حد تک ڈیمیج ہو چکا ہے یا اس میں اتنی پرابلمز آ چکی ہیں کہ اب اس کا پولیس جاب کرنا مناسب نہیں ہے۔ سو یہ دو قسم کی فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن ہوتی، اور اس چیز میں جو سائیکالوجسٹ کا رول ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ سائیکالوجسٹ کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں بھی ضرورت ہے کہ اگر فٹنس فار ڈیوٹی کی اسیسمنٹ کی جائے تو اس میں سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا جائے۔ اچھا، اب یہ اس چیز سے مختلف ہے جو آپ نے سلیکشن کے وقت اسکریننگ کی تھی نا، مثلاً جب ہم نے پہلے بات کی تھی کہ بہت سارے سائیکولوجیکل ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں، MMPI یوز ہوتا ہے، CAI یوز ہوتا ہے، PAI یوز ہوتا ہے، IPI یوز ہوتا ہے، یہ سارے ٹیسٹ یوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروجیکٹیو ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس کے علاوہ سائیکیاٹرک انٹرویو ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ود دا پولیس، یہ ہوتی ہیں سلیکشن سے پہلے۔ اب آپ نے ان چیزوں کے بیسس پہ سلیکٹ کیا ہے، وہ بندہ اپنے موضوع قرار دیا ہے سائیکالوجسٹ نے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی بنیاد پہ سائیکالوجسٹ کو ریفرل ملتا ہے فرام دا باس کہ جناب فلاں شخص کو آپ فٹنس فار ڈیوٹی کے لیے ایویلویٹ کریں، کیا یہ شخص اس قابل ہے اور کیا اس میں یہ صلاحیت ہے کہ پولیس کے کام کو جاری رکھ سکے ان دا شارٹ ٹرم اینڈ ان دا لانگ ٹرم۔ اچھا، اگر سائیکالوجسٹ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی لانگ ٹرم میں تو کر سکتا ہے لیکن شارٹ ٹرم میں سے کچھ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو وہ بتانا ہے کہ وہ کیا ٹریٹمنٹ ہے، وہ کتنی دیر لگے گی، اس میں وہ کون کام اس میں انوالوڈ ہوگا، سائیکائٹرسٹ انوالو ہوگا، خود سائیکالوجسٹ انوالو ہوگا، کوئی اور ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تو فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن فورینزک سائیکالوجسٹ کی، پولیس سائیکالوجسٹ کی ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں سٹیکس بہت ہائی ہیں، سٹیکس ہائی ہیں پولیس فورس کے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی۔ اٹس ویری ڈفرینٹ آلسو ان ٹرمز آف اسکوپ۔ اسکریننگ کے وقت
آپ کو پتا ہے اور اپلائی جاب کے لیے اپلائی کرنے والے کو بھی پتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کین ریجیکٹ اور کین ریکمینڈ ریجیکشن آف دا پرسن, اور اس نے اپنے لیے آلٹرنیٹیو سوچے ہوتے ہیں. اب یہاں صورت حال یہ ہے کہ ایک شخص لیٹ سے 15 سال پولیس کی سروس میں لگا چکا ہے, اس نے اپنا ایک ریکارڈ بلڈ کیا ہے, اس نے اپنا ایک کریئر بلڈ کیا ہے, اس نے اپنی بہت سارا ایکسپیرینس حاصل کیا ہے, بہت سارے فرینڈز وہاں پہ بنائے ہیں, ایک ریپوٹیشن ہے اس کی. اب جب اس کے لیے آپ فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن کرتے ہیں, اٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ فرام دس پری سلیکشن اسکریننگ. تو بہت سیریس مسئلہ ہے, اور اس کے لیے سائیکالوجسٹ کو بہت زیادہ انٹینسو اسسمنٹ کرنی چاہیے اور کرنی پڑتی ہے. تو لیٹس لک ایٹ فار انسٹنس the kind of things that the psychologist should involve in this kind of assessment. تو ایک تو دیکھنی ہے پرفارمنس ایویلویشن. یہ پرفارمنس ایویلویشن عام طور پہ سپیریئرز فل کرتے ہیں, جیسے گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا کہ جی ACR ہوتی ہے, اینوئل کانفیڈینشیل رپورٹ. تو اس طرح کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہوتی ہیں وہ سائیکالوجسٹ کو پڑھنی پڑتی ہیں کہ جناب ان صاحب کی جن کو فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن کے لیے بھیجا گیا ہے آپ کے پاس, ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے ان کے جابس کی, ان کے باسز کی نظر. پھر they also have to refer back to the pre-selection psychological assessment. یعنی سائیکالوجسٹ نے ایک وہ بھی تو اسسمنٹ کی تھی نا جب یہ صاحب سلیکٹ ہوئے تھے, تو اس کو بھی دیکھنا کہ بھئی وہ کیا چیز تھی, اس میں کوئی آلریڈی سائنس تھے اس چیز کے جو پرابلمز انہیں آپ پیش آ رہی ہیں, اور اگر نہیں تھے تو وہ کیا بنیاد تھی جس بیسس پہ ان صاحب کو سلیکٹ کیا گیا تھا, وہ کون کون سی اسٹرینگس تھیں ان کی شخصیت میں, کون کون سی خوبیاں تھیں جن کی بنیاد پہ سلیکٹ کیا گیا تھا, اور وہ کیا خوبیاں ابھی تک موجود ہیں, اور اگر نہیں تو کیوں نہیں, کیا ہوا پچھلے 10-15 سال میں کہ وہ خوبیاں جو تھیں وہ خامیوں میں بدل گئیں یا خامیاں ان پہ حاوی آ گئی. تو یہ سارے کوسچنز جو ہیں psychologist needs to ask. Then the psychologist has to look at use of force incidents. ان سارے واقعات کا جائزہ لینا اور ان کی رپورٹس کو پڑھنا جن میں اس پرٹیکولر پولیس آفیسر نے قوت کا استعمال کیا. ٹھیک ہے, کتنی شوٹنگز تھیں, کتنے کیسز تھے جس میں مار پیٹ کی, کہیں ایکسیسو یوز آف فورس تو نہیں ہوا وغیرہ. یہ ساری چیزیں دیکھنی اور سمجھنی. اس سے کیا ہوتا ہے, مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس شخص نے پچھلے 15 سال میں 10 پولیس مقابلوں میں شخص انوالو تھا, اور ان 10 میں سے 6 میں ان صاحب نے شوٹنگ کی, اور ان میں سے 3 جو تھے وہ مر گئے مجرم جو تھے. اچھا, اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان صاحب نے بڑی دیانتداری سے کام کیا ہے, کبھی ناجائز استعمال نہیں کیا قوت کا, طاقت کا, لیکن جائز بھی جو استعمال کیا ہے اس میں شوٹنگز تھیں. تو پھر سائیکالوجسٹ کو یہ انسائٹ ملتی ہے کہ کہیں انہیں PSTR تو نہیں ہے, پوسٹ شوٹنگ ٹرومیٹک رسپانس تو نہیں ہو رہی, رائٹ. تو یوز آف فورس انسیڈنٹس کی جو رپورٹس ہیں ان کو دیکھنا, ان کو سمجھنا اور ان سے انفرنسز ڈرا کرنا. So that is also very important. Then from the officer's file they have to look at formal complaints. کیا کسی صاحب نے کوئی شکایت درج کروائی ان 15 سالوں میں کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, یا ہماری بات نہیں سنی گئی, فلاں پولیس آفیسر کو ہم نے کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں کوئی چیز کی, یا ہم سے رشوت لینے کی کوشش کی اور نہ دینے پہ مارا پیٹا وغیرہ. اس طرح کی ساری کمپلینٹس اگر ریکارڈ میں کوئی ہیں, فارمل, انفارمل کی بات نہیں ہو رہی, زبانی کلامی جمع خرچ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جناب کیا کوئی باقاعدہ شکایت رجسٹر میں درج کی گئی ان کے خلاف, اور اس کو پڑھنا اور اس کا انالیسس کرنا کہ کیا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن کے لیے کسی کو بھیجا جاتا ہے تو کسی بنیاد پہ بھیجا جاتا ہے. فرض کریں کہ وہ بنیاد یہی ہے کہ جی یہ شخص بہت مار پیٹ کرتا ہے, تو اب جب آپ رجسٹر کھولیں گے تو اس میں بھی مار پیٹ کی بہت ساری شکایات موجود ہیں, تو آپ ایک نتیجہ اس سے اخذ کریں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان فارمل کمپلینٹس کے کانٹینٹ کو سائیکالوجسٹ دیکھے, ان کے متن کو دیکھے اور اس سے پھر کوئی نتیجہ نکلے. دین
ایکچوئل شوٹنگ انسیڈنٹس، ایک تو ہم نے بات کی نا یوز آف فورس، اور اس میں کچھ شوٹنگ انسیڈنٹس بھی ہوں گے، لیکن ایکچوئل شوٹنگ انسیڈنٹس کو الگ سے دیکھیں کہ وہ کیا ہوا تھا ان میں اور ان میں کیا کیا سچویشن. پھر میڈیکل ریکارڈز کو دیکھنا ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے بہت ضروری ہے. فورینزک سچویشن، ایک تو کلینکل سائیکالوجسٹ کو اچھی خاصی نالج ہوتی ہے میڈیکل ایریا کی، یہ ان کی جاب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ دے ہیو ٹو بی فیملیئر ود میڈیکل پرابلمس دیٹ کین ہیو این امپیکٹ آن ونز ایموشنل ہیلتھ. مثلاً انہیں کوئی ڈائبیٹک کنڈیشن تو نہیں ہو گئی، کوئی ہارٹ کا ایشو تو نہیں ہو گیا، کوئی جو ہے کوئی اور ایسی میڈیکل کنڈیشن تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس پہ اثر آئے. So that is also something that the forensic psychologist, who's ideally also a clinical psychologist, looks at. And then what could be repeated here is a personality test and a cognitive ability test. کہ کچھ تو پرسنالٹی ٹیسٹ کیے ہوں گے نا اسکریننگ کے وقت، لیکن اب 15 سال گزر چکے ہیں. جب وہ صاحب جو انہوں نے پولیس جوائن کی تھی تو ہی واز اے ینگ مین، ٹھیک ہے نا، لیٹس سے کہ ہی واز 20 years old, now he is 35. So perhaps personality has developed along a certain line, so it's a good idea to give the person another personality test. اس میں اور ضروری نہیں کہ ایک ہی ٹیسٹ کیا جائے، اس میں پروجیکٹیو ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں جس میں جو ہے پرسنالٹی انوینٹری بھی دی جا سکتی ہے، اس میں کچھ انگزائٹی ڈپریشن اسکیلز وغیرہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو کہ اضافی معلومات ہمیں فراہم کریں گے. اینڈ کوگنیٹو ٹیسٹ یعنی انٹلیکچوئل ایبلٹی ٹیسٹ، کہیں یہ تو نہیں ہوا کہ کسی حادثے میں سر پہ چوٹ لگی ہو اور اس برین انجری کی وجہ سے کوئی کوگنیٹو ایبلٹی، کوئی انٹلیکچوئل ایبلٹی، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ، کوئی چیزوں کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت پہ کوئی اثر پڑا. سو آل آف دیز تھنگس آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ in a fitness for duty evaluation. Now let's talk about another area where police or policing and psychology have a link. And that's a very common problem actually. That problem is that of false confession. False confessions یعنی جب ایک ملزم اقبال جرم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فلاں چیز جو ہے وہ میں نے کی ہے، تو اس کو اسٹڈی کرنا. ابھی تک جو ہے اس کو سائیکالوجسٹ نے اسٹڈی کیا ہے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ پولیس ورک میں بہت زیادہ فالس کنفیشنز آتی. اچھا، عام طور پہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب یہ فالس کنفیشن جو ہے پولیس خود کرواتی ہے، زبردستی جبری لوگوں سے اقبال جرم کرواتی، لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس سے یہ میرے مراد نہیں کہ پولیس یہ کام کرواتی نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت کیسز میں لوگ خود غلط اقبال جرم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب ضروری ہے کہ اس کو ہم سمجھیں ایک نفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے، ایک سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے، کہ یہ کیا ہے. اور سائیکالوجسٹ نے پھر اس کو دو اقسام میں تقسیم کیا. they've divided it into two different types, voluntary and coerced. اب ہم بات جو ہے وہ صحیح اقبال جرم کی نہیں کر رہے ہیں، ہم غلط اقبال جرم کی کر رہے ہیں، فالس کنفیشن کی بات کر رہے ہیں. اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو والنٹری یا رضاکارانہ طور پہ ایک شخص سامنے آتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے فلاں چیز کی، اور دوسری کوئرسڈ یا جبری اقبال جرم. اب والنٹری کنفیشن ہے وہ لوگ کیوں کرتے؟ ایک تو اٹینشن سیکھیں، یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی اٹینشن چاہتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ بھلا کوئی شخص جو ہے وہ 5-6 قتل کر کے اس کے بعد کہے کہ جی نہ کیے ہوئے ہیں اس نے، اور وہ کہے کہ جی میں نے کیا، اور جب آپ ثبوت دیکھیں یا عینی شاہد دیکھیں اور باقی چیزیں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جناب یہ شخص تو کر ہی نہیں سکتا ہے چیز. تو پھر کیوں یہ لوگ سامنے آتے ہیں؟ تو ایک بتایا ایک ریزن جو سامنے آیا وہ اٹینشن سیکنگ. اب یہ کافی اب نارمل صورتحال، ٹھیک ہے نا، کوئی نارمل انسان ایسا نہیں کر سکتا
کہ کسی اور کے کیے ہوئے 6-7 قتل اپنے سر لے. تو اس ایب نارمیلٹی کی تشخیص کرنے کے لیے اور اسے اسٹڈی کرنے کے لیے سائیکالوجسٹ بہت ضروری. پھر کچھ لوگ پبلسٹی کانشیس زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ ایک تو اٹینشن سیکنگ کی بات کی, لیکن کچھ لوگ پبلسٹی کانشیس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اقبال جرم تو کر لیتے ہیں, لیکن انہیں پتا ہوتا ہے کہ جناب انہیں چھوڑ دیا جائے گا. کیوں کہ جن جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, جن ملکوں میں ایسا ہوتا ہے, وہاں ایک تو پولیس سائیکالوجسٹ بھی ہوتے ہیں, پھر دوسری طرف ثبوت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اقبال جرم ہو بھی, موجود ہو بھی, تب بھی ایویڈنس کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن ایک اور بھی قسم ہے جو کہ زیادہ کامن ہے فالس کنفیشن کی, پبلسٹی سیکنگ اور اٹینشن سیکنگ. یہ تو کافی اب نارمل لوگ ہوتے ہیں, لیکن جو عام قسم ہے فالس کنفیشن کی, وہ کسی اور کو بچانے کے لیے انسان اپنی قربانی دے رہا ہوتا ہے. یعنی وہ جرم جو ہے وہ کسی اور نے کیا ہوتا ہے, لیکن آپ اس شخص کو بچانے کے لیے خود کو پیش کر دیتے. Let me give you an example. There's a 17-year-old boy who has 3 sisters waiting to be married. He himself has recently done metric, has joined college. He has an older brother who is looking after the entire family. He has a job through which he pays for not only for the boys' college education, he pays also جو بھی سیلری آتی ہے اس سے he looks after his old parents, اور ان 3 بہنوں کی شادی بھی جو کرنی ہے اس کے لیے سارا پیسہ اور سارا انتظام بھی وہ بڑا بھائی کا. اب بڑے بھائی نے کسی بھی سچویشن میں, وی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے نا, لیٹس اسیوم کسی بھی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا, حادثاتی طور پہ قتل ہو گیا, گھر میں کوئی لڑائی ہوئی, پستول پڑا تھا, اٹھا کے گولی مار دی. اب وہ 17 سال کا لڑکا جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو بچانے کے لیے اور اس بات کے لیے کہ جناب اس کی 3 بہنوں کی شادی بھی ہونی ہے اور وہ بھی بڑے بھائی نے ارینج کرنی ہے, اور پھر جو بوڑھے والدین ہیں ان کا خرچہ بھی وہ بڑا بھائی اٹھا رہا ہے. وہ اپنے بڑے بھائی کو کنونس کر لیتا ہے کہ جناب آپ نہیں بولیں گے کچھ, میں اپنے آپ کو پیش کروں. ہوا تو ویسے بھی حادثاتی طور پہ ہے, اس شخص نے حملہ کیا تھا آپ پہ اور آپ نے چلائی تھی گولی, تو میں یہ کہہ دوں گا کہ جی حملہ مجھ پہ کیا تھا اور میں نے گولی چلا دی, تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی سزا وغیرہ ہو جاتی ہے اس کیس میں تو یہ سارا جو فیملی کا ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے یہ ڈسٹرب. اب یہ عجیب سی ریزننگ ہے, بڑا بھائی کہہ سکتا ہے کہ بھی تمہاری ابھی آگے زندگی پڑی ہے, تم اپنی زندگی کیوں برباد, ہو سکتا ہے. لیکن چھوٹے بھائی جو ہے اس کیس میں اگر کنفیشن کرتا ہے تو عام طور پہ دیکھا گیا کہ اسی قسم کی ہوتی ہیں فالس کنفیشنز. جب ہوتی ہیں غلط یا جھوٹی جو جیسے کہتے ہیں کیسز ہوتے ہیں ایسے جس میں اقبال جرم کرتا ہے بندہ, تو عام طور پہ وہ کسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے, اور یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ پروٹیکشن آف ادرس جو ہے یہ ایک ایسی تھیم ہے جو ہمارے کلچر میں بہت زیادہ ہوتی ہے بنسبت دوسرے کلچرز کے یا ویسٹرن سوسائٹیز میں. پروٹیکشن آف ادرس کے لیے کم اقبال جرم ہوتا ہے, ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی, کہ خاص ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہوا ہوا, لیکن دس از what I would say an informed guess that in our society it is a more likely scenario. تو قربانی کا جذبہ بھی ہے لوگوں میں زیادہ. دوسرے یہ کہ کچھ سوشل اکنامک کنڈیشنز بھی ایسی ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی فیملیز کو, اپنے بہن بھائی کو, اپنی اولاد کو, اپنے ماں باپ کو, ان سم کیسز اسپاؤزز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جھوٹا اقبال جرم کرتے ہیں. اچھا, پھر اس سے بھی زیادہ عام قسم جو ہے ایک غلط اقبال جرم کی, وہ جبر اور تشدد کے انفلوئنس میں ہوتی. Now that is usually
pressured from the police, in which کچھ فیکٹرز ہیں جو بڑے کامن ہیں. پولیس ہیو دا پریشر ٹو سالو دا کرائم. ٹھیک ہے جی, منسٹر نے کہا جی پکڑو, فوراً جو ہے حاضر کرو جو مجرمان ہیں ان کو. اچھا, یا کوئی آفیسر جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ جی میں نے اس کیس کو سالو کیا, تو ایک طرف تو یہ نا کہ پوری انسٹیٹیوشن اس میں انوالو ہو جاتی ہے. چیف منسٹر صاحب کے آرڈرز ہیں, ہم نے پروڈیوس کرنا ہے مجرم کو, تو ساری فورس جو ہے, ساری ٹیم جو ہے اس وقت اس چیز میں انوالو ہو جاتی ہے کہ ٹارچر کے ذریعے یا تشدد کے ذریعے کسی سے اقبال جرم کرا لیا جائے ملزم سے. دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پولیس آفیسر اپنے آپ کو کامیاب ثابت کرنے کے لیے, اپنا ریکارڈ بہتر کرنے کے لیے کہ جناب دیکھیں میں نے فٹافٹ جو ہے فلاں مجرم کو پکڑ لیا. تو شوئنگ سکسیس کی جو نیڈ ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی, یہ اس کے تحت بھی ہو سکتی. اب اس میں جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب پولیس جبر کرتی ہے اور لوگوں سے جو ہے غلط اقبال جرم کرواتی ہے, تو وہ کیا کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ایک تو ہمیں پتا کہ یوز آف فورس. یوز آف فورس جو ہے وہ ہماری پولیس کی پریکٹس میں کافی عام ہے, کافی اٹس ویری کامن. اکثر جو ہے وہ جسے میں کہوں گا فالس کنفیشن, اس کی صورتحال یوں ہوتی ہے کہ جی کسی گھر میں چوری ہوئی, گھر والوں نے جو ہے وہ اپنے گھر میں جو کام کرنے والی عورت ہے یا آدمی ہے اس پہ الزام لگا دیا, پولیس اسے پکڑ کے لے گئی, مار پیٹ کی. تو اگر تو چوری کی تھی تو بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کی تھی, وہ اس قدر خوفناک قسم کی مار پڑتی ہے. اگر نہیں کی تھی تو پھر بھی دیر از نو سسٹم فار اپالوجی اور ایکسپٹنگ, اور کوئی اس کی کمپنسیشن تو کوئی ہے نہیں. تو یہ خام خواہ کا ایک unnecessary ایکسرسائز ہو جاتی. دین what happens in other countries, یعنی لیٹس سے کہ امریکہ میں اگر یوز آف فورس ہوتی ہے تو وہ اکثر اتنی بلیٹنٹ نہیں ہوتی ہے. وہاں پہ بھی بہت زیادہ ٹارچر اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن اتنے کامن نہیں ہے, اتنے زیادہ نہیں ہے جتنے ہمارے ہاں ہیں. وہاں پہ وہ پھر دے یوز اے کمبینیشن آف ٹیکنیکس, مثلاً تھریٹس, دھمکیاں جو ہیں ان پہ زیادہ زور ہوتا ہے, اور وہ دھمکی جو ہے وہ ایک انسان کو کافی ڈرا دیتی ہے, بیکاز دے آر ان دا ہینڈز آف دا پولیس اینڈ دے کین ڈو اینی تھنگ. پھر سلیپ ڈیپریویشن, مثلاً ایک شخص کو جو ہے 40 گھنٹے یا 50 گھنٹے یا 60 گھنٹے سونے نہیں دیا جاتا. تو ایک شفٹ ختم ہوئی, دوسرا پولیس آفیسر آ گیا, انہیں انسٹرکشن ہے کہ جی اسے سونے نہیں دینا. اچھا, اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایموشنل ریسورسز ہیں وہ ڈرین ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سلیپ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ کیا بات ہوئی, مار پیٹ سے زیادہ سلیپ ڈیپریویشن کیسے افیکٹو ہو سکتی, لیکن بلیو اٹ اور ناٹ, سلیپ ڈیپریویشن بہت افیکٹو مینز ہے پریشر کرنے کا کسی بیچارے انسان. آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ اٹ, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ لوگوں کو جگانا شروع کر دیں, اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ, اٹس اے ویری سیویئر کائنڈ آف پنشمنٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے جو ریزسٹنس ہے ملزم کی وہ ٹوٹنی شروع ہوتی ہے, اور اس میں پھر وہ تنگ آ کے بالو جرم کر لیتا. اچھا, اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہلکا پھلکا ٹارچر کرنے کے بعد, شدید نہیں, مثلا ایک مکہ مارا, ایک تھپڑ مارا, اور ساتھ پھر دھمکی دی کہ اگر اقبال جرم نہ کیا تو پھر تمہیں مزید مارا جائے گا, اور تشدد کے آلات وغیرہ دکھا کے ڈرایا جا سکتا ہے. اور پھر سلیپ ڈیپریویشن کی جائے تو اور پرابلم پیش آتی ہے. تو دیر از اے کمبینیشن آف ٹیکنیکس, اینڈ ان دس کمبینیشن آف ٹیکنیکس usually you get coerced false confessions, لیکن ان کو کہتے ہیں coerced compliant false confessions. کیوں کہ جب بعد میں مزید اگر تفتیش کی جائے, لیٹس سے سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا گیا, انہوں نے سائیکالوجسٹ نے اپنی طرف سے تفتیش کی, انویسٹیگیشن کی, تو پتہ چلا کہ یہ جو کنفیشن تھی یہ ٹارچر کے ذریعے, فورس کے ذریعے اکوائر کی گئی ہے. But then there is another kind of false confession, and that is called coerced internalized false confession. اب یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ coerced internalized false confession کیا ہوتا ہے.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اتنا زیادہ پریشر کیا جاتا ہے, ابھی میں ٹارچر کی بات نہیں کر رہا, اتنا زیادہ پریشر کیا جاتا ہے اس اقبال جرم کے لیے, اور اسے اتنے مختلف سورسز سے پریشر کیا جاتا ہے کہ innocent people actually come to believe that they committed the crime. ابھی ایک حیرت ناک بات کہ ایک شخص ہے, اس نے کرائم نہیں کیا, اسے جناب پہلے تو گھر والوں نے مثلاً فرض کریں شک کیا کہ بھئی یہ تو فلاں چیز تو تم نے کی, تو وہ اسے اس نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر تم نے کی ہے تو تمہارا ضمیر جو ہے وہ تمہیں کیا کیسے مطمئن رہنے دے سکتا ہے کہ تم اقبال جرم نہیں کیا. پھر اسی طرح جو ہے محلے میں جو لوگ ہیں, اکابرین ہیں, کوئی شرفاء ہیں, وہ اس شخص کو لعنت ملامت کرتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے ایسا کام کیا اور اب تم بیٹھے. پھر اسے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ اچھا, پھر فرض کریں کہ اوپر سے پولیس سائیکالوجسٹ سے انٹرویو ہوتا ہے, پولیس سائیکالوجسٹ اسے میموری کے بارے میں بتاتا ہے کہ جناب میموری تو ڈسٹارٹ بھی ہو جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے تمہیں ٹھیک یاد ہی نہ. تو اب اگر کچھ ایمبیگوٹی کی گنجائش ہے تو بعض انوسنٹ لوگ, بے گناہ لوگ جو ہیں, وہ اس قسم کے پریشر کے اندر ایک فالس میموری کریٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی یہ تو میں نے کیا. Now that may seem unusual to you, that may seem strange to you, but believe me, it happens. ہوتا کیا ہے کہ they are tired, they're confused and highly psychologically vulnerable. اب psychologically vulnerable کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ وہ کیا, اس کا مطلب کیا ہے. vulnerability ایک ایسا فینومینن ہے جس میں انسان مختلف وجوہات کی بنا پر ایک چیز کرنے کا زیادہ اس میں ابیلٹی تو نہیں میں کہوں گا, لیکن اس میں ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی رائے کو اپنی رائے پہ زیادہ اہمیت دیتا ہے. وہ اکثر پریشان رہنے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی سہارے کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے, مثلا اگر وہ بہت زیادہ غریب انسان ہے, اسے بہت زیادہ لائف میں دبایا گیا ہے, اسے بہت زیادہ پریشر کیا گیا ہے, یہ سارے فیچرز بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی بنیاد پہ انسان جو ہے وہ ایموشنلی ولنریبل ہو جاتا ہے. دیکھیں مثلا دو شخص ہیں, دونوں ایک ہی قسم کی ڈیفیکلٹ سچویشن میں آتے ہیں. ایک جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے, دوسرا اس ڈیفیکلٹ سچویشن سے نکل آتا ہے کامیابی سے. تو جو کامیابی سے نکل آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ جی سائیکولوجیکلی یہ زیادہ ریسورسفل ہے, اس شخص میں زیادہ صلاحیتیں ہیں. لیکن جو شخص ان مصائب سے گھبرا کے تو بریک ڈاؤن کر جاتا ہے, کولیپس کر جاتا ہے, دباؤ کے تحت ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, اس کو ہم ولنریبل شخص کہیں. اور وہ ولنریبل کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو انسان کا اپنا ایک بایولوجیکل جینیٹک میک اپ ہوتا ہے جو کہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, پھر اس میں کوئی پرابلم ہو سکتی. دوسرے یہ کہ اس کا ماحول کیسا تھا بچپن سے لے کے اب تک, اس کا بچپن کیسا گزرا, اس کے ماں باپ نے اسے کیسے ٹریٹ کیا, اس کے حالات کیا تھے, اس کی فائنینشیل سچویشن کیا تھی, اس کو ایموشنلی اس کو کس قسم کی سپورٹ ملی تھی یا نہیں ملی تھی. یہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کو ولنریبل بناتی. ٹھیک ہے, ہی از رینڈرڈ ولنریبل ٹو پریشر. تو ایسے لوگ جن کی پروفائل اس طرح کی ہو, اوپر سے سچویشن کنفیوزنگ ہو اور وہ بہت زیادہ تھکے ہوں, ان پہ طرح طرح کا پریشر ڈالا جا رہا ہو, تو دے کین میک دس کائنڈ آف اے فالس کنفیشن. ناؤ لیٹس ہیو اے لک ایٹ the field that we have just discussed with you, that of police psychology. It's very exciting and yet it's very demanding. Exciting because it's a new area and not much work has been done in this field. میں اکثر جو ہے آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ جناب بہت ایکسائٹنگ ہے, بہت اس میں چیلنجز ہیں, بہت اس میں چیزیں ایسی ہیں
جن پہ پہلے کام نہیں ہوا ہوا اور پاکستان میں اس پہ بہت کام کیا جا سکتا. سو دیٹ میکس اٹ ایکسائٹنگ. لیکن ڈیمانڈنگ, کیونکہ یہاں ہمارے پاس میرے خیال میں دو بڑے چیلنجز. ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے جو کام ہیں یہ بذات خود بہت زیادہ اسٹریسفل ہے. لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف somebody who is suffering after shooting somebody. ٹھیک ہے, ایک پولیس آفیسر ہے, انہوں نے کسی کو شوٹ کیا ہے, اس کے بعد انہیں فلیش بیکس ہو رہے ہیں اور پرابلم ہو رہی ہے. اب وہ یہ ایڈمٹ نہیں کر رہے کہ جی انہیں کوئی پرابلم. آئی جی صاحب جو ہیں وہ ریفر کر دیتے ہیں کہ جناب ان کی فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن کی جائے. اب وہ صاحب آپ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں مختلف کیسز میں, اور اب وہ آپ کے سامنے آلموسٹ ایک پیشنٹ بن کے آ گئے ہیں, اور آپ ان کا اب جائزہ لے رہے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک پرفارم کر سکتے ہیں یا نہیں. Now let's say کہ you come to realize کہ جناب he is no longer fit for police duty. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ صاحب جو ہیں بہت اچھے انسان ہیں, یہ آپ کے دوست بھی ہیں, وہ آپ کے ساتھ پولیس میں اتنی عرصے سے کام بھی کر رہے ہیں, but now you have to declare him unfit. کیوں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اب مزید پریشر نہیں برداشت کر سکتے. آپ کے سامنے یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے, جو آپ نے مختلف ٹیسٹ کیے ہیں, کہ اب انہیں غصہ ہر بات پہ آ رہا ہے, آپ ان کی ٹریٹمنٹ کریں گے بھی تو آپ کے خیال میں he is not fit and he can't keep the police job. Very difficult situation. تو ایک تو اس قسم کی سچویشن. دوسرا جو بڑا چیلنج ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ پولیس فورس ایز اے فورس سائیکالوجی کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, دس از دی ایکسپیرئنس اینڈ آئی تھنک دس از اے مور امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ نے جاب شروع کی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ سائیکالوجسٹ ہے, جی کتاباں پڑھتا رہتا ہے, ایویں عجیب گلاں کرتا رہتا ہے, اینو کی پتا کہ پولیس کا کام کی ہے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کریٹیسزم ایکچولی آف پولیس سائیکالوجسٹ, بیکاز پولیس مین سے کہ جی گلی میں تو ہم نکلے ہیں جہاں پہ ہمیں چوروں اور ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, رائٹ کنٹرول ہم کرتے ہیں, مظاہرہ کرنے والے لوگوں سے ہم پتھر کھاتے ہیں, لوگوں کی ہم گالیاں سنتے ہیں, خطرے میں ہم اپنے آپ کو ڈالتے ہیں, اور آپ سائیکالوجسٹ ہمیں کیا بتائیں گے کہ پولیسنگ کیا چیز ہوتی. سو دیٹ آئی تھنک از دی ادر چیلنجنگ پارٹ, that the psychologist is not taken seriously by the police. So دو چیلنجز کیا ہیں؟ دو اہم چیلنجز یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک فورس میں کام کرتے ہوئے جن لوگوں کے آپ فرینڈ ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سوشل لائف ہے, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, انہی کو ایویلویٹ کرنے کا اور سپورٹ کرنے کا کام آپ کو دیا جاتا ہے. That's one challenge. And the other challenge is that whether police as an institution, even if they hire you, even if they pay you a salary, are they willing to allow you to play your role? Okay? And I think that is the other very important challenge. تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے ٹاسک کو بہت زیادہ چیلنجنگ بناتی ہیں, اور ایک یہ چیز کہ یہ ایک نیا ایریا ہے اور اس میں پہلے زیادہ کام نہیں ہوا, یہ اسے بہت زیادہ ایکسائٹنگ بنا دے. But then there is another dimension, and that dimension, as I've discussed with you earlier, is of the nature of the job. آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کی حیثیت سے ٹرین ہوئے ہیں, اور لوگوں کو جو ایموشنل پرابلمز ہوتی ہیں ان کو ہیلپ کرنا ان ایموشنل پرابلمز کے ساتھ آپ کا کام ہے. So that much is challenging in and of itself. But then when you're asked to get involved in a shooting scene analysis, کہ جی یہ کیس میں شوٹنگ ہوئی تھی, یہ جائز ہوئی تھی یا ناجائز ہوئی تھی, ایکسیسو فورس استعمال ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, فلاں شخص ٹارچر کی شکایت کر رہا ہے, کیا اس پہ جو ایفیکٹس ہیں وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں, اور کیا واقعی لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے سمٹمز کی بنیاد پہ کہ اس پہ ٹارچر ہوا تھا یا نہیں ہوا. سو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ اے پولیس سائیکالوجسٹ جاب از fraught with difficulty.
not just کہ اس کو ریئیکشن کیا مل رہا ہے فرام کالیگز اور فرام دی انسٹیٹیوشن, but in and of itself, it's a very difficult job. And one thing I said to you before, and I'll keep using this example that was said to us by a trainer, that if you can't take the heat, get out of the kitchen. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کو گرمی پسند نہیں ہے تو کچن میں مت گھسیے, کچن سے نکل جائیے. تو فورینزک سائیکالوجی کا ایریا, اسپیشلی پولیس سائیکالوجی کا ایریا, از لائک دا کچن. جیسے پولیس کا کام بہت مشکل ہے, پولیس سائیکالوجسٹ کا کام بھی بہت مشکل ہے. اینڈ اٹ انوالوز a whole range of things from selection. جب پولیس کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے اس وقت آپ نے ٹیسٹ استعمال کرنے شروع کر دیے, اور جب ٹیسٹ استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ اس کو پھر وہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا, پھر ٹریننگ میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں. ٹریننگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ کو ایمپتھی انٹروڈیوس کرنی ہے, آپ کو امپلس کنٹرول پیدا کرنا ہے, آپ کو سیلف کنٹرول ان میں پیدا کرنا ہے, ان میں اویئرنیس آف ہیومن رائٹس پیدا کرنی ہے, ان میں اویئرنیس آف ادر پیپل پیدا کرنی ہے, ان میں کسٹمر سروس ایٹیٹیوڈ پیدا کرنا ہے. اینڈ دین یو موو آن فرام دس کسٹمر سروس ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز ایکچولی ورکنگ ود پولیس آفیسرز ہو آر آن دا جاب. تو آن دا جاب ہیلپ میں آپ کو برن آؤٹ کوئی ہو رہا ہے اس کو ہیلپ کرنی ہے, آپ کو کوئی شوٹنگ سٹریس کا وکٹم ملا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی ہے, کوئی ایکسیسو یوز آف فورس کر رہا ہے تو اس کی پرسنالٹی اسیسمنٹ اور اس کے جو بھی ریمیڈیل پھر ایکشن ہوگا اس میں آپ نے سپورٹ کرنا ہے. دین یو ہیو ٹو لک ایٹ بیسکلی فٹنس فار ڈیوٹی, اور اس کے بارے میں ہم نے آج تفصیل سے بات کی ہے کہ فٹنس فار ڈیوٹی ایویلویشن میں ایک سائیکالوجسٹ کو کیا کیا چیزیں استعمال کرنی پڑتی. So these I think are very, very important aspects of a police psychologist's job. But consider for a second that our police forces do not have access to a full-time psychologist in their service. Now this has implications on a whole range of issues. دیکھیں, ایک طرف تو یہ ہے کہ I think there are serious problems in the workings of the police. Not just in Pakistan, I keep saying that, all over the world. But in addition to those serious problems, the police is not really that bad. یہ چیز جو ہے, یہ I think maybe I need to convince you a bit more. Our police, yes, it has difficulties, it has problems, but it is not all that bad. It has an image problem as well. اور امیج پرابلم کو ہینڈل کرنے میں بھی پولیس فورس کی سائیکالوجسٹ بہت مدد کر سکتے ہیں. یو نو سم ٹائمز مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ٹیلی ویژن میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آنا شروع ہوا جس میں کہتے تھے کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی سم تھنگ. تو اس کو جب میں وہ یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد ہے کہ سب لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے بیکاز اٹ واز ناٹ اے ویری ویل میڈ ایڈورٹیزمنٹ. ٹھیک ہے نا, تو ایڈورٹیزمنٹ بنانا بھی جو ہے اور کسی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین کرنا بھی جو ہے وہ ایک اسپیشلائز ٹاسک ہے, اور اس ٹاسک میں بھی سائیکالوجسٹ آپ کی بہت مدد کر سکتے. سو دیٹ از سم تھنگ دیٹ دی پولیس ہیو ٹو ریئلائز دیٹ اٹ ناٹ اونلی ہیز genuine problems, mostly it has an image problem, and to correct that image, to improve that image, it needs the services of a psychologist. And that is why I think that without a psychologist the police service is incomplete, and that it can benefit a great deal from having such a service. Now looking at the nature of the work, ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی وہ پولیس سے جو سائیکالوجسٹ کا جو پولیس آفیسرز کی لائف پہ ان کا امپیکٹ ہے اس کو ہم ڈیل کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. واٹ اباؤٹ دا پروسیس آف انویسٹیگیشن, واٹ اباؤٹ دا پروسیس آف انکورنگ تھنگس, واٹ اباؤٹ دا پروسیس آف implementation of certain of these policies? And that is something, that is another area. Even though it has an overlap
with police psychology. The thing called investigative psychology has in fact developed its own frame of reference. اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ پولیس ہی انوالوڈ ہو, بعض اوقات ملٹری بھی جو ہے وہ انویسٹیگیٹو سائیکولوجسٹ کو ہائر کرتی ہے. امریکہ میں اور یورپ میں انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ سائیکولوجسٹ کو ہائر کرتی ہیں, اور بٹ فار اے لارج پارٹ پولیس آلسو ریمینز انوالوڈ. تو اس لیے کچھ اوور لیپ تو ہے, لیکن جسے ہم کہتے ہیں انویسٹیگیٹو سائیکولوجی, دیٹ از the next area that we'll be talking about inshallah in the upcoming lecture. And you will notice that while there is an overlap, it is another new, exciting and developing area. So inshallah I'll be with you next time. We will discuss investigative psychology. Khuda Hafiz.